बिलआलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामियात, आज हम सय्यिदा कायनात शहज़ादी रसूल ज़ौजाए हैदर कर्रार उम्मुल हसनैन हज़रत सय्यदतुना फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा का तज़किरा करेंगे। सय्यिदा ज़ाहिरा तय्यिबा ताहिरा, सय्यिदा ज़ाहिरा तय्यिबा ताहिरा, जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। हज़रत सय्यदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा का नाम मुबारक फ़ातिमा है। और आपका नाम मुबारक फ़ातिमा क्यों रखा गया? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कंज़ुल उम्माल की रिवायत है, इन्नमा सम्मैतु इब्नती फ़ातिमता लिअन्नल्लाह फ़ातमहा व मुहिब्बीहा अनिन नार। यानी मैंने अपनी बेटी का नाम फ़ातिमा रखा क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको और उनके चाहने वालों को जहन्नम से आज़ाद कर दिया है। हज़रत सय्यदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा का नाम मुबारक भी आपके चाहने वालों के लिए नजात का दामिन है, बशारत दे रहा है कि जो आपसे महब्बत करता है उसके लिए यहाँ पर जहन्नम से आज़ादी है। तो अहले बैत अतहार से महब्बत और हज़रत सय्यदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा से महब्बत, सहाबाए किराम से महब्बत अहले ईमान की नजात का ज़ामिन होता है, अहले ईमान को दुनिया और आखिरत में कामयाबी से हमकिनार करता है। हज़रत सय्यदा कायनात के कई अलक़ाबात हैं, ज़हरा, बतूल, ज़ाकिया, ताहिरा, तय्यबा और आबिदा, ज़ाहिदा, रादिया, मर्दिया, कई अलक़ाबात से आप मशहूर हैं। इन अलक़ाबात से आपको क्यों याद किया जाता है? ज़हरा आपको कहा जाता है। ज़हरा का मतलब है निहायत खूबसूरत, कली। हज़रत सय्यदा कायनात को अल्लाह ताला ने बेपनाह हुस्न व जमाल अता फ़रमाया। ऐसा हुस्न व जमाल अता फ़रमाया कि देखने वालों की नज़रें खीरा रह जाती। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, आपने अपनी वालिदा माजिदा से हज़रत सय्यदा के बारे में सवाल किया तो आपने फरमाया, कानत कल क़मरी लैलतल बद्र। यानी हज़रत सय्यदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा इतनी हसीन और ऐसी जमील हैं, यूँ महसूस होता है कि आप 14वीं रात का चाँद है। हज़रत सय्यदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा को अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी हुस्न व जमाल भी अता फ़रमाया, बातिनी कमाल और बातिनी रिफ़अत व मंजिलत भी अता फ़रमाई, इसीलिए आप ज़हरा हैं। आपको बतूल भी कहा जाता है। बतूल का मतलब होता है बेताल्लुक़, कटी हुई, अलहदा। तो हज़रत सय्यदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा का लक़ब बतूल इसलिए है कि आप दुनिया और दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत से बिल्कुल लाताल्लुक़ थी। आपने दुनिया की तरफ कभी तवज्जो नहीं फरमाई, दुनिया की नेमतों की तरफ कभी तवज्जो नहीं फरमाई। इसी तरह और एक वजह यह भी है कि आप फ़ज़्ल व कमाल, दीनदारी, तक़वा, परहेज़गारी, इबादत और रियादत और नसब के एतबार से दुनिया की सारी ख़वातीन में बिल्कुल अलहदा, मुनफरिद और बेमिसाल है, इसीलिए आपको बतूल कहा जाता है। हज़रत सय्यदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा को ज़ाहिरा ताहिरा भी कहा जाता है क्योंकि आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र रहमत और फैज़ान से ऐसी ज़ाहिर व बातिन की पाकी आपने हासिल की कि आपको ताहिरा और ज़ाकिया से याद किया जाता है। आबिदा, ज़ाहिदा इसलिए कहा जाता है कि आपकी सारी ज़िंदगी इबादत में, ज़ुहद में, तक़वे, परहेज़गारी में गुज़र गई। हज़रत सय्यदुना इमाम हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने अपनी वालिदा माजिदा को देखा कि वो शब और रोज़ इबादत में मसरूफ़ रहा करती, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं मांगती, गिरिया वज़ारी फरमाती, लेकिन उन्होंने कभी कोई दुआ अपनी ज़ात के लिए नहीं मांगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए उनकी दुआएं होती। हज़रत सय्यदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा शब और रोज़ इबादतों में मसरूफ़ रहा करती। आपके दिन के औक़ात घरेलू उमूर में भी सर्फ होते, साथ में आप इबादत व तिलावत का भी एहतमाम फरमाती, ज़िक्र व अज़कार का भी एहतमाम फरमाया करती थी। मुअज़्ज़ज़ सामियात, हज़रत सय्यदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के कई फ़दाइल अहादीस करीमा में वारिद हुए हैं। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हज़रत सय्यदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा से ख़िताब करके, अला तर्दीना अन तकूनी सय्यदता
نسائی اہل الجنہ او نسائی العالمین، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو، خوش نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کی خواتین کی سیدہ بنایا ہے یا سارے جہاں کی خواتین کی سیدہ بنایا ہے؟ دو الفاظ میں سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ استعمال فرمایا، راوی کو شک ہے، یہ فرمایا کہ آپ سارے جہاں کی خواتین کی سردار ہے یا یہ فرمایا کہ آپ جنت کی خواتین کی سردار ہیں؟ تو خاتون جنت سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا کی یہ فضیلت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ساری خواتین میں بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت مریم رضی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا، فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت آسیہ کو بھی بڑی بلندی اور فضیلت عطا ہوئی۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی بڑی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے جہاں کی خواتین جتنی بھی دنیا میں آئی ہیں اور آئیں گی سب میں بڑھ کر فضیلت حضرت سیدہ مریم، حضرت سیدہ آسیہ، حضرت سیدہ خدیجہ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو عطا فرمائی۔ اور ایک روایت کے مطابق ان سب میں بھی افضل حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ہے، کیونکہ آپ کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل خاص ہے۔ آپ حضور پاک علیہ السلام کی شہزادی ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ خصوصی فضیلت عطا فرمائی گئی۔ آپ سارے جہاں کی خواتین میں افضل ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدۃ نساء اہل الجنہ بنایا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی یہ شان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت میں سب سے زیادہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب خواتین میں حضرت فاطمہ تھی اور مردوں میں ان کے زوج حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حضرت سیدہ فاطمہ سے محبت بھی اس روایت سے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اہل بیت میں سب سے زیادہ عزیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک خاتون جنت ہیں اور مردوں میں ان کے شوہر حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جب یہ سوال کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز کون تھے، کون محبوب تھے، تو آپ نے حضرت سیدہ عائشہ کا نام لیا۔ سوال کیا گیا کہ مردوں میں کون تھے، تو فرمایا کہ ان کے والد یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ معزز سامعات، حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت کرتی تھی اور آپ کی فضیلت کو بیان فرمایا کرتی، اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ بھی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے محبت فرماتی اور ان کی فضیلتوں کو بیان کیا کرتی تھی، ان کی شان و عظمت کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرمایا کرتی تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کے دلوں میں بڑی محبت تھی اور ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق تھا، ایک دوسرے کی فضیلت کو پہچانتے بھی تھے اور ایک دوسرے کے مقام اور مرتبے کو جانتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے بڑی گہری محبت رکھتے تھے۔ معزز سامعات، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبوب تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت سیدہ کو رخصت فرماتے اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت سیدہ سے ملاقات فرمایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ناراض ہونے سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے اور جب وہ راضی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا کہ کسی وجہ سے آپ ناراض ہو، کسی سے ناراض ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو گیا، جس سے آپ خوش اور راضی ہو گئی اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش اور راضی ہو جاتا ہے۔ تو معزز سامعات، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رضائے الہی حاصل کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، خوش کریں، تو پھر ہم اہل بیت اطہار سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور آپ کی اولاد امجاد سے محبت کریں، ان کا ذکر خیر کریں اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص مشابہت حاصل تھی، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، حسن اخلاق اور گفتگو میں سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو حاصل تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاق پر آپ کی تربیت فرمائی، تقوی اور پرہیزگاری پر آپ کی تربیت فرمائی، آپ کو یہی تعلیم دی گئی بچپن سے کہ آپ دنیا سے بے تعلق رہیں، دنیا اور دنیا کی زینت کی طرف بالکل توجہ نہ کریں۔ جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا، خاص یہی تعلیم حضرت سیدہ کائنات کو آپ نے عطا فرمائی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی تربیت اور فیضان نظر کا کہ حضرت سیدہ کائنات کو لوگ دیکھتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی مشابہ آپ نظر آتی تھی، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، ظاہری اعتبار سے بھی، گفتگو کرنے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو مشابہت حاصل تھی۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نسوانی عوارض سے مبرہ رکھا، یعنی ایسا پاک و صاف اور ایسا آپ کو بلند و بالا اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ آپ نسوانی جو بشری تقاضے اور کیفیات ہوتے ہیں، نسوانی کیفیات جیسے حیض و نفاس وغیرہ، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک رکھا۔ یہ آپ کی انتہائی شان اور بلندی کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بے مثال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شہزادی کو ساری جہاں کی خواتین سے بالکل منفرد اور بے مثال رکھا کہ عام وہ خاتون تو ہے دنیا میں، انہوں نے تشریف بشری لباس میں لائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب جو نور کل ہیں ان کے نور سے ہی پیدا فرمایا، اسی لیے وہ خاص بشری تقاضوں سے بھی محفوظ رہیں۔ معزز سامعات، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب سب اہل جنت یعنی جن کے حق میں جنت میں جانا مقدر ہو چکا، جنت میں چلے جائیں گے، جنت کی نعمتوں میں لطف و لذت حاصل کرتے رہیں گے، اچانک ایک نور ان پر طاری ہوگا۔ وہ غور کریں گے کہ یہ نور کیسا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جنت میں سورج تو نہیں ہوگا، پھر یہ اچانک اتنی یعنی خاص روشنی کہاں سے آئی ہے؟ تو ملائکہ ان سے کہیں گے کہ یہ سورج کی روشنی نہیں ہے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما مسکرا رہے ہیں، ان کی مسکراہٹ کی وجہ سے جو نور نکلا ہے، جو نور ظاہر ہوا ہے، اس نے ساری جنت کو، جنت پہلے سے ہی منور اور روشن ہے لیکن وہ مسکراہٹ کا نور جنت کے نور پر مزید روشنی کر رہا ہے، اور یہ نور علی نور اسی لیے نظر آ رہا ہے۔ تو معزز سامعات، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان اس دنیا میں بھی ظاہر فرمائی اور آخرت میں بھی آپ کی شان اور آپ کی عظمت، مقام اور مرتبے کا اللہ تعالیٰ اظہار فرمائے گا۔ آپ عبادتوں میں مصروف رہا کرتی، شوق عبادت اس قدر تھا کہ کسی عبادت میں آپ یہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی عبادت آپ سے چھوٹے۔ مرد حضرات جہاد کرتے ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی ترغیب دلائی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بھی جہاد کرنا چاہتی ہوں۔ شوق عبادت دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے معروضہ کیا کہ میں بھی جہاد کرنا چاہتی ہوں۔ خواتین کے لیے حالانکہ جہاد نہیں ہے، ان کے لیے فرائض کو ادا کر لینا اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی احکام دیے ہیں اس پر عمل کر لینا ہی کافی ہے، لیکن شوق عبادت دل میں اس قدر تھا کہ آپ چاہتی تھی کہ یہ عبادت بھی مجھ سے ہو، اس عبادت میں بھی میں پیچھے نہ رہوں۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ کے کہنے پر، عرض کرنے پر حضور پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا میں تمہیں ایک عمل ایسا بتاؤں گا جو تھوڑا ہے لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ وتر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لو اور سجدے میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح 5 مرتبہ پڑھ لو۔ سجدے سے سر اٹھانے سے قبل اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا، اور اس رات اگر انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ شہید تمہیں شمار کرے گا۔ معزز سامعات،
حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے معروضے پر یہ نماز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو تعلیم فرمائی، جس کا بڑا اجر ہے، اجر و ثواب اتنا بڑا ہے کہ وہ جہاد کے برابر ہے۔ جہاد میں جانے سے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی خاطر انسان کو جو اجر و ثواب ملتا ہے، اگر وہ وفات پا جائے تو شہید لکھا جاتا ہے، تو یہی ثواب خواتین گھر میں بیٹھ کر اگر یہ نماز پڑھ لیں، راحتوں میں، آرام میں، اپنے ہی گھر میں آسائش کے ساتھ، تو پھر ان کو بھی یہ ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ مغفرت بھی فرمائے گا، اور وفات ہو جائے تو شہید لکھے گا۔ معزز سامعات، حضرت سیدہ فاطمہ کا یہ تصدق ہے کہ ان کی وجہ سے، ان کے معروضے کی وجہ سے، ان کی درخواست کرنے کی وجہ سے ایک آسان سا عمل جس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تصدق سے، آپ کے توسل سے امت کو عطا فرمایا۔ معزز سامعات، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا محشر میں جب تشریف لائیں گی تو اہل محشر کو حکم ہوگا کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، سب نگاہیں نیچی کر لیں گے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا چمکتی ہوئی بجلی کی طرح تیزی سے گزر جائیں گی، اس حال میں کہ آپ کے ساتھ 70,000 جنت کی حوریں خدمت میں ہوں گی۔ یہ حکم اس لیے ہوگا، علماء فرماتے ہیں، تاکہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے بدبخت حضرت سیدہ کو نہ دیکھیں، دیکھ لیں گے تو آپ کے دامن کو پکڑ لیں گے اور آپ سے گریہ وزاری کر کر عاجزی کریں گے، بخشش چاہیں گے اور آپ معاف فرما دیں گی۔ آپ ایسی معاف فرمانے والی، ایسی سخی القلب ہے کہ آپ اپنے شہزادے کے قاتل کو بھی، شہید کرنے والے کو بھی معاف فرما دیں گی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب کو مقدر فرما دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسا فرمائے گا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تیزی کے ساتھ تشریف لے جائیں گی، اہل محشر کی نگاہیں نیچی ہوں گی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا محدث دکن ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب شہادت نامہ میں یہ ذکر فرمایا، اہل محشر کو یہ حکم ہوگا کہ نگاہیں نیچی کر لو، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم کس لیے ہوگا؟ وہ عالم آخرت ہے، دار الاحکام تو نہیں ہے کہ غیر مرد کی نگاہ حضرت سیدہ پر نہ پڑے اس لیے یہ حکم دیا گیا، یہ بات نہیں ہے۔ پھر حکم اس لیے ہوگا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس کیفیت میں، اس شان سے تشریف لائیں گی کہ ایک کندھے پر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا خون زہر آلود خمیس ہوگا، دوسرے کندھے پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا خون آلود خمیس ہوگا، ہاتھ میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا خون آلود امامہ ہوگا۔ عرش الہی کو آپ تھام لیں گی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے روئیں گی کہ آپ کی کیفیت کو دیکھ کر فرشتے بھی رونے لگیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، آج فاطمہ کی کیفیت بدلی ہوئی ہے، آپ ان کی طرف توجہ فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کے پاس تشریف لے جائیں گے، فرمائیں گے بیٹی یہ وقت فریاد کرنے کا ہے یا لوگوں کی فریاد کو پہنچنے کا؟ عرض کریں گی کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں، جب یہ خون آلود اور زہر آلود کپڑوں کو دیکھتی ہوں تو بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے بیٹی، امت کے گنہگار ہمارے انتظار میں ہیں، چلو ان کی شفاعت کرتے ہیں۔ تم ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ شفاعت کرو اور میں اپنے شہید دندان، ٹوٹے ہوئے دانتوں، مبارک دانتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معروضہ کروں گا۔ امت کے گنہگاروں کو بخشوانا آج ہمارا کام ہے۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ عنہا اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے جائیں گی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فکر دنیا میں بھی فرمایا کرتی تھی، ان کے لیے دعائیں مانگتی تھی، آخرت میں بھی آپ شفاعت فرمائیں گی۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی امت کی شفاعت میرا مہر ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہر مقرر فرمایا۔ تو جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں گی محشر میں تو اس وقت اپنے مہر کا مطالبہ فرمائیں گی، طلب کریں گی۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا یہ بڑا احسان ہے
کہ آپ نے ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی فکر فرمائی ہے۔ معزز سامعات، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فکر امت میں بہت رونے لگے۔ صحابہ کرام کو دیکھا نہیں گیا، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت کو جب دیکھا تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا، ان کو محفل میں تشریف لانے کے لیے عرض کیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ حضور پاک علیہ السلام سے آپ نے رونے کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فکر میں رونے لگی۔ روتے ہوئے ہی آپ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف توجہ کی اور عرض کیا، یا شیخ المہاجرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا آیت نازل فرما دی، تو کیا آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بوڑھے لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے؟ آپ نے کہا کہ کیوں نہیں، ضرور میں شفاعت کروں گا۔ پھر حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف توجہ کی اور فرمایا کہ کیا آپ حضور پاک علیہ السلام کی امت کے جوانوں کی شفاعت کریں گے؟ آپ نے کہا کہ میں بھی ضرور کروں گا۔ پھر اپنے شہزادوں سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی طرف آپ نے توجہ کی اور فرمایا کہ کیا آپ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بچوں کی شفاعت کریں گے؟ دونوں حضرات نے ہاں کہا، تو پھر عرض کیا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خواتین کی شفاعت کروں گی۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو دور فرمایا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم لے کر، بشارت لے کر حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کیے کہ یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کی امت کے ساتھ وہی ہوگا جو فاطمہ چاہیں گی۔ کیسی شان ہے، کیسی عظمت ہے اور کتنا احسان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر حضرت سے اب خود بھی اور اپنے اہل بیت اطہار کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شفاعت کرنے کے لیے توجہ دلائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آپ نے یہ بڑا احسان کیا کہ دنیا میں بھی دعائیں مانگتی رہی اور آخرت میں بھی شفاعت کا آپ نے وعدہ کیا۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ نے کہ ملفوظات ہے ایک کتاب میں جوامع الکلم سے جو موسوم ہے، اس میں آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شان و عظمت کو ظاہر کرنے والا ایک واقعہ اس میں مذکور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ انصار میں کچھ محفل تھی نکاح کی، شادی کی، تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معروضہ کیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ کو ہماری محفل میں آپ روانہ فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی شہزادی کو حکم فرمایا تو انہوں نے تأمل کیا، اس وجہ سے کہ ظاہری اعتبار سے آپ کے لباس اور آپ کے کپڑے مناسب نہیں تھے محفل میں شرکت کرنے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، آپ نے بجا لایا۔ جب تشریف لے گئی تو آپ نے محسوس کیا کہ لوگ آپ سے دور دور ہیں، قریب کوئی نہیں ہوتا اور بات نہیں کرتے، تو آپ کو یہ خیال آیا کہ شاید یہ اس وجہ سے ہو کہ میرا لباس محفل کے مناسب نہیں ہے، اسی لیے لوگ مجھ سے کترا رہے ہیں۔ گھر واپس تشریف لانے کے بعد آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور پاک علیہ السلام تو غیب کو جاننے والے ہیں، دلوں کے احوال اور کیفیات کو بھی جاننے والے ہیں، آپ جانتے تھے کہ وجہ اس کی یہ نہیں ہے، وجہ کچھ اور ہے، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہو جائے اسی لیے آپ نے اس محفل میں شرکت کرنے والی خواتین میں سے ایک کو بلایا اور پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم لوگ میری بیٹی کے قریب نہیں جا رہے تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، محفل میں ہم نے دیکھا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نہایت اعلیٰ عمدہ قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں اور سونے چاندی ہیرے جواہرات کے ایسے زیور پہنے ہوئے ہیں کہ ہماری نگاہیں خیرہ ہو گئی، ہم دیکھتے ہی رہ گئے،
اس کی چمک دمک کو دیکھ کر ہمارے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ ہم ان سے قریب ہو جائیں، یعنی ہم اتنے مرعوب ہو گئے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے قریب بھی نہیں آ سکے اور گفتگو کرنے کی ہم میں ہمت بھی نہیں ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو فاطمہ، بات دراصل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لباس اور زیورات کا ایسے انتظام فرمایا کہ لوگوں کو وہی نظر آیا۔ تو سادگی سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس طرح اپنی زندگی بسر فرمایا کرتی تھی کہ محفلوں میں شرکت کے لیے آپ کے پاس عمدہ لباس بھی نہیں ہوتا، زیورات کی طرف بھی آپ کی بالکل توجہ نہیں تھی۔ معزز سامعات، ہمیں غور کرنا چاہیے ہماری دنیاوی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ ہم ہمیشہ اسی فکر میں رہتے ہیں کہ کسی محفل میں شرکت کریں تو اعلیٰ اور عمدہ لباس زیب تن کریں، اعلیٰ قسم کے زیورات ہمارے پاس موجود ہو۔ یہ حب دنیا کی علامت ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو دنیا میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن کاملین اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے اور آخرت کو ترجیح دینے والوں کا ہمیشہ یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی معمولی زیب و زینت کی طرف توجہ نہیں کرتے، ہمیشہ آخرت کی طرف ہی ان کی نظر ہوتی ہے۔ اتنی فضیلت، اتنا بڑا مقام اور بلندی آپ کو حاصل تھی، آپ چاہتی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی اور ظاہری اعتبار سے بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ آپ زندگی بسر فرماتی، لیکن آپ کی توجہ بالکل دنیا کی طرف نہیں تھی، دنیا کی نعمتوں کو آپ حقیر اور معمولی سمجھتی تھی، اسی لیے آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسی حالت میں رکھا اسی پر صبر و رضا کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی بسر فرمائی، سادگی کے ساتھ آپ نے زندگی اپنی بسر فرمائی۔ تو ساری خواتین کے لیے امت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سبق ہمیں ملتا ہے، ہمیں حاصل کرنا چاہیے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کہ اگر ہم شفاعت چاہتے ہیں اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی محبت اگر ہم اپنے دلوں میں رکھتے ہیں تو آپ کی سیرت پر عمل کریں، نہایت سادگی کے ساتھ اپنی زندگی ہم گزاریں۔ معزز سامعات، ان کے اختیار میں کیا نہیں تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اختیارات عطا فرمائے تھے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کے اختیار میں یہ تھا کہ اگر وہ چاہتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی یا دعا کرتی، اے پروردگار ہمیں دنیاوی مال و دولت بھی عطا فرما، دنیاوی زیب و زینت بھی عطا فرما، لیکن انہوں نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جوامع الکلم میں یہ واقعہ بھی مذکور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں کئی دن سے فقر و فاقہ تھا، تنگ دستی تھی، آپ کی باندی حضرت فضہ رضی اللہ عنہا کو ناگوار گزرا، یعنی ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ کس طرح حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کا حال چل رہا ہے۔ انہوں نے زمانے جاہلیت میں علم کیمیا سیکھا تھا، تو وہ گھر سے ایک مرتبہ اجازت لے کر باہر گئی اور کوئی خاص قسم کی گھاس لے کر آئی۔ ایک مخصوص عمل تھا جس کے ذریعے سے کسی بھی دھات کو سونے چاندی میں تبدیل کیا جا سکتا تھا، تو انہوں نے اپنا ایک لوہے وغیرہ کی دھات والا کنگن اس گھاس کو مخصوص عمل کے ذریعے سے آگ پر رکھ کر وہ کنگن ڈال دیا، پھر وہ کنگن چاندی کا بن گیا، نکال کر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ چاندی کہاں سے آئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں ایک علم سیکھا تھا، میں نے سوچا کہ اب اس حالت میں یہ علم کام نہیں آئے گا تو پھر کب کام آئے گا، اسی لیے میں نے اس پر عمل کر کے یہ تیار کیا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جواب دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو بیچ دو اور جو قیمت حاصل ہو درہم دینار وغیرہ اس کو غربا میں تقسیم کر دو، کچھ بھی گھر کے لیے باقی نہیں رکھنا۔ تو انہوں نے اس پر عمل کیا۔ دوسرے دن حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ان سے ایک مخصوص گھاس لانے کا حکم فرمایا، وہ جا کر گھاس لے کر آئی، تو آپ نے بھی ایک مخصوص عمل کا انہیں حکم دیا، وہ کرنے پر سونا تیار ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سونا ہے، یہ سونا بھی لے جاؤ بازار میں فروخت کرو اور جو قیمت حاصل ہو غربا اور مساکین میں تقسیم کر دو۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے عرض کیا کہ آپ یہ علم جانتی ہیں، پھر گھر میں ایسا فقر و فاقہ چل رہا ہے، تنگ دستی ہے، آپ یہ علم کو استعمال میں لا کر اپنی گزر بسر کے لیے تو کچھ انتظام فرما سکتی ہیں، کیوں نہیں کرتی؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو نعمتیں ملتی ہے وہ موقوف ہو جائیں گی،
ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ معزز سامعات، آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہی رازق و خالق سمجھنا چاہیے، اللہ ہی کی ذات پر توکل ہونا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے انتظامات فرما دیتا ہے۔ اپنے آپ پر انسان کو بھروسہ نہ ہو، اپنے مال و دولت پر، اپنے علم پر، اپنی کسی چیز پر انسان ہرگز بھروسہ نہ کرے۔ اللہ ہی کی ذات پر کامل بھروسہ ہو تو اللہ تعالیٰ باطنی نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے، ظاہری نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اس طرح ہر حال میں راضی برضائے الہی رہنے کی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے تعلیم فرمائی۔ آپ چاہتی تھی تو اپنے اس علم کے ذریعے سے اور دعاؤں کے ذریعے سے اور کسی بھی طریقے سے جو دنیا کو جمع فرما سکتی تھی، لیکن آپ نے دنیا کو پسند ہی نہیں فرمایا۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، اور آپ کی زندگی مبارک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی نہایت سادگی سے زندگی گزاریں، ہر حال میں اللہ ہی کو خالق اور رازق سمجھے، اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ ہو، کسی پر ہم بھروسہ نہ کریں، کسی سے امیدیں نہ لگائیں، اللہ ہی کی جناب میں ہم اپنی امیدوں کو وابستہ کریں، اللہ ہی کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، دعائیں کریں تو اللہ تعالی ہماری ہر تکلیف اور مصیبت کو دور فرمائے گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ساری زندگی نہایت شرم و حیا اور پردے کے ساتھ گزری۔ آپ کی خاص خوبی ہے، آپ کا یہ خصوصی وصف ہے کہ آپ انتہائی حیادار زندگی آپ کی تھی اور آپ پردے کی نہایت سختی سے پابندی فرمایا کرتی تھی۔ آپ نے دوسروں کے لیے بھی یہی پسند کیا کہ دوسری خواتین کے لیے بھی کہ ان کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے اور غیر مرد کو وہ نہ دیکھے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ایُّ شیء خیر للمرأة۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ گھر آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال حضرت سیدہ فاطمہ سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ خواتین مردوں کو نہ دیکھے اور مرد ان کو نہ دیکھے، یہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر محفل میں تشریف لے گئے، آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ کا یہ جواب حضور سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا تمہیں یہ کس نے بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ نے بتایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت مسرور ہوئے اور فرمایا کیوں نہ ہو، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا خصوصی تعلق ہے، اسی لیے وہ خوب سمجھتی ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے۔ معزز سامعات، اس روایت سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ خواتین کے لیے سب سے زیادہ بہتر شے اس دنیا میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، شرم و حیا کے ساتھ زندگی بسر کریں اور پردے کا نہایت اہتمام کریں، کسی غیر مرد کی نگاہوں کو پڑھنے کا ذریعہ بھی نہ بنے اور خود بھی غیر مردوں کی طرف اپنی نگاہیں اٹھا کر ہرگز نہ دیکھیں۔ ایسی اگر زندگی بسر کریں گی تو حقیقت میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے فرمانے کے مطابق بہترین زندگی ہوگی اور بہترین طریقہ کار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، حضرت سیدہ کائنات کے تصدق میں اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا فیض ہم پر جاری فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔